أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات Respected mu'mineen and mu'minat, elders of the community, especially our youth, today we are commemorating the departure night of Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. And martyrdom night of his grandson, our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba, Salawatullahi wa salamu alayhi. First and foremost, let me thank administration of Al-Fatima Islamic Center, Albany, and sponsor of tonight's majlis, Abbas Musari and Rahila. May Allah give you courage to commemorate these days in the best way, as we are showing our loyalty toward progeny of Prophet. Secondly, let me tell our youth, whenever we commemorate these days, we are supposed to take opportunity to follow the footsteps of that personality whose day is going to be commemorated or celebrated. Holiest personality of the world is personality of our Prophet, Sayyidul Anbiya, Khatamul Mursaleen, Rahmatul lil Alameen, Hazrat Muhammad Mustafa. What we can learn from his lifestyle, he was mercy of Allah toward Alameen, not toward only the Muslims. Islam is not teaching us selfishness. Islam teaches us universal attitude which can attract our own people and our enemies
due to our morality and ethical values. Islam gives us lesson of peace, tolerance, love, harmony, taking care of others, even preference of others on ourselves. Sacrifice. Islam is religion of sacrifice. During the time of Prophet, there were Jews living in Medina, Christians living in Medina, Hindu visitors visiting Medina, even the mushrikeen, disbelievers, hypocrites. And our Prophet was showing his mercy even toward enemies. That is why they got attracted and they accepted Islam. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. That pattern we should use today to entire communities. Once I was invited by the Jewish community of USA. The present president of community came to our center and he gave me by hand the paper and he said, Chief Rabbi is coming from Jerusalem, Chief Rabbi of Jewish community. Would you be able to participate in that session? I said, why not? If Prophet can go for Mubahala toward the Christians of Najran, how come I cannot go for Mubahasa toward Jewish community? My students were sitting there and they did not feel good. They said, Maulana, you are not supposed to go to Jewish community to Manhattan when the chief rabbi of an oppressor country is coming and participating there. I said, Prophet was doing dialogue with Abu Lahab, with Abu Jahl, with Abu Sufyan, a lot of Abus. I will consider one of Abus of this time. And I will deal with him. I will attract toward message of Prophet. I am not going to praise Judaism. I am going to praise our Prophet and Islam in the synagogue of Jewish community. And Alhamdulillah, I have done that. And Rabbi came, he shook my hand, he hugged me, and he said, you open our eyes today. As you told us, we are not supposed to fight for the differences. At least we are supposed to unite in the similar things of Judaism and Islam. This is my humble request from you. You become ambassador of Islam, ambassador of peace. You do not need letter of appointment to become ambassador of Islam. Every Muslim can become ambassador of Islam. Attract the people toward your religion by your morality, by your behavior, by your attitude. As this is the following of footsteps of our Prophet. Our Prophet used to love children. So elders of the community are not supposed to hate children. He was taking care of rights of women. And he was preferring the ladies. When holiest lady Fatima was coming, he was standing up. This was the lesson, that ladies are first in Islam. Holy Prophet delivered his sermons and he sent his messengers toward Rome, toward Africa, toward Yemen, toward Habsha, toward Sham, Bilad Sham, and they were conveying message of Prophet to their communities. That's why if you go Rome today, in the head office of Pope, there are few symbolic things of Islam which are there. One of those is a rock
somebody draw the picture of cut head of Imam Hussein in Damascus. It exists only in the office of Pope in the room. What we can learn from Imam Hassan: patch up, sulh, peace, tolerance, forgiveness, even having dialogues with killer of his father for sake of protection of Islam. So we are not supposed to fight with each other. We are supposed to show the way of style of Imam Hassan al-Mujtaba Salamullah alayh. Let me finish my humble talk in English by one quotation of our Imam. Hilakul mar'i fi salas. Imam says, if somebody has three qualities, three characteristics, declare from my behalf, on my behalf, that Hassan said, you are dead body. Walking, moving, dead body. Mentally, you are dead. What are these? Number one, al-hasad. If someone has jealousy, means he or she is dead. Shias of Ali, followers of Imam Hassan, will never have jealousy. Who got jealousy? Jealousy was the symbol of Iblis. He got jealous too. Adam. Who got jealousy? The brothers of Yusuf. Who got jealousy? Qabil, who killed his real brother, Habil alayhi salam. So, number one, Hassan. Jealousy is like diabetes. May Allah protect those who are diabetic. This is very bad and worst disease of this time. Diabetes in initial stage, you cannot realize you are diabetic. You are very healthy. When the doctor, physician tells you, your blood test tells me that you are diabetic, you don't accept it. You say, no, I'm okay. I'm not diabetic. But how loyal diabetes is, will do wafa, will be loyal to you, to us, until death. It goes with human beings until death. So jealousy is also loyal disease, spiritual disease, vice, which goes until death. So please do not have jealousy. This is the message of Imam Hassan. Number two, wal kibru, do not become rude. I don't want to sit here. I want to sit here, suppose. I do not want to become worker. I do want to become trustee. I love to become president. I don't want to become sweeper of house of God. Kibr, takabbur. Allah says, al-kibru ridai. Takabbur, rudeness, is my property. Whoever does takabbur, he is calling me to fight against him. Number two, rudeness. Number three and last, al-hirsu, greedy, greed. Do not have greed in your life. Work hard. Islam is the religion of dignity. That is why receiving, taking, achieving khums and zakat is not obligatory. Having sadaqah is not recommended. Giving sadaqah is recommended, and giving zakat and khums is obligatory, because Islam doesn't want poor society. Islam loves rich society. If you are rich, then you will give charity. If you are poor, then who will give charity? Man zallazi yuqrizu Allah qarzan hasanan fayudha'ifahu lahu az'afan kathira. Work hard, but do
do not get greedy for this worldly, dirty things. Yes, being greedy is okay for religious activities, for reward, for prayer, for fasting, for becoming better than others is okay. Knowledge, if you want to become greedy in knowledge. Do not become greedy in wealth. This has been stopped. May Allah give me and you courage to follow the footsteps of Prophet, to become good-mannered, well-educated, well-organized, having sweet accent, become preacher of Islam, show sympathy to others, attract others toward Islam. And may Allah give me a new capability to follow the peaceful message of Imam Hassan and try to make patch up among the community members, not to try to spread rumors against one and other. And this is the lesson for our youth. Inshallah, if you follow these footsteps, you will become Salman of the time, Abu Zar of the time, Misam of the time, Kumail of the time, Abu Zar of the time, Ammar of the time, Bilal of the time. Thank you very much for having me tonight, and may Allah accept our deeds of tonight, and may Allah make us good follower of Muhammad and Ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Salawat. مومن مومنات، برادر عزیز جناب سید عباس مصری صاحب اور راحلہ مصری صاحبہ، علی مصری اور علی کی دونوں بہنوں سکینہ اور سمانہ کی طرف سے آج کی جو مخصوص مجلس عزا الفاطمہ اسلامک سینٹر البنی میں منعقد کی گئی ہے، آج میں نے عنوان سخن رکھا ہے امتیازات امام حسن مجتبی۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، نہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اور آگے جوان آگے آ جائے، ذرا نعرے لگانے ہیں بہت زیادہ آگے آ جائے۔ آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ امتیازات گنوائیں گے سبت اکبر کے۔ اب یہ گننے آپ نے ہیں، دیکھیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ پہلا امتیاز ہمارے دوسرے امام کا یہ تاریخ آدم و عالم میں آپ سے پہلے کوئی حسن نہیں گزرا۔ تاریخ کا پہلا حسن ہے ہمارا دوسرا امام۔ شبر پہلے گزرا ہے، ہارون کا فضل حسن نہیں گزرا۔ اچھا سپیلنگ کی بھی ذرا اصلاح کر لیں، ہمارے یہاں غلط چیزیں بڑی مشہور ہو گئی۔ عموماً لکھتے ہیں حسن، HASSAN، یہ آپ کا نام ہوگا، امام کا نام حسن ہے، HASAN، یہ اصلاح ہو جائے نا۔ حسین کا نام بھی HUSAIN، HUSSAIN غلط ہے، عربی میں لفظی کوئی نہیں حسین، نہ حسن کوئی لفظ ہے، نہ حسین
کوئی لفظ نہیں. یہ اصلاح بھی ہو جائے کہ آئندہ امام کا نام لے تو حسن حسین. حسن صفت مشبہ ہے, حسین مصغر. حسن اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو کہ جس سے حسن کبھی جدا نہ ہو. اللہ اکبر. حسن کا معنی ہے جس سے حسن کبھی جدا نہ ہو, اسے کہتے ہیں حسن. اللہ نے نام رکھا, حضور نے اعلان کیا, علی بطول نے خوشی کا اظہار کیا, اور اللہ کو اپنا رکھا ہوا نام اتنا پسند آیا کہ جب فاطمہ کے ہاں چھوٹا صاحبزادہ ہوا تو اللہ کی ذات نے اس کے لیے کوئی نیا نام ہی نہیں رکھا, حسن کا مصغر بنا دیا. حسن کا معنی ہے بڑا شہزادہ جس سے حسن کبھی جدا نہ ہو. حسین کا معنی ہے چھوٹا شہزادہ جو ہمیشہ حسین رہے. اللہ سلامت رکھے. یہ پہلا امتیاز امام حسن مجتبی علیہ السلام. نام حسن آقای دکتر قبل از فرزند علی و بطول این نام حسن وجود نداشت. اولین حسن در دنیا امام دوم ما حسن مجتبی است. دوسرا امتیاز, تھک تو نہیں جائیں گے؟ اور جوانوں نعرہ لگاؤ گے تب. دوسرا امتیاز, ہر نبی, ہر رسول, ہر بطول, ہر امام, ہر ولی, ہر مخلص بندہ اللہ کا دنیا میں آیا اصلاح کے لیے, صلح کے لیے, پیچ اپ, ایگریمنٹ, کنٹریکٹ کے لیے. اور قرآن کی تھیم ہے, 2 سورتیں ہیں قرآن کی جو 3 سپاروں میں چلتی ہیں. 2 طویل ترین سورتیں, ایک سورۃ البقرہ, پہلے, دوسرے, تیسرے. دوسری سورۃ النساء, چوتھے, پنجویں, پانچویں, چھٹے. سورۃ النساء کی تھیم لب لباب یہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اللہ کہتا ہے لڑائی اچھی چیز نہیں, صلح اچھی چیز ہے. ہر نبی آیا اصلاح و صلح کے لیے. ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت. شعیب کہتے ہیں میرا ہدف صلح ہے, اصلاح ہے. وما توفیقی الا باللہ. میں کوشش کروں گا کہ صلح ہوتی رہے, اصلاح ہوتی رہے. تو ہر نبی آیا صلح کے لیے. مگر آپ نے کبھی صلح آدم سنی ہے؟ صلح نوح, صلح ابراہیم, صلح موسیٰ, صلح عیسیٰ, صلح اسحاق, صلح یعقوب, صلح ذوالکفل, صلح یونس, صلح خضر, صلح محمد, صلح علی, صلح مریم, صلح فاطمہ. اگر صلح ہے تو صلح حسن. اور کسی کے نام کی صلح نہیں. صلح ہے تو حسن کی. گویا حسن کا کیپٹل بھی ہے حسن, صلح کا کیپٹل بھی ہے حسن. کائنات کو حسن چاہیے تو بجلی گھر کی طرح حسن گھر حسن کے گھر سے ملے گا, اور صلح چاہیے تو حسن کے گھرانے سے صلح. تمام انبیاء و ائمہ و مرسلین و صلحاء و مدن برای صلح مردم, اما غیر از امام حسن کسی صلح را شهرت ندارد. فقط حسن است که صلح حسن او در دنیا معروف و مشهور است. 2 ہو گئے. اب آ جائیے تیسرا. گنتے آئیں گے, گنتے آنا ہے آپ نے ذرا.
تیسرا امتیاز امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، میں نے قرآن میں آیتیں گنی آمن کی. آپ حیران ہوں گے، نوٹ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا پورا قرآن کھول کے اور سر بلند کر کے آل محمد کی فضیلت میں یہ پیراگراف دشمنوں تک بھی پہنچا دیجئے کہ پورے قرآن میں امن کا لفظ 5 مرتبہ آیا. جب امن 5 مرتبہ ہے تو امن داعش سے تو نہیں ملے گا، القاعدہ سے تو نہیں ملے گا، طالبان سے تو نہیں ملے گا. طالبان سے پشاور جیسا امن ملے گا کہ بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے. دنیا میں 2 اسکول افطار ہمیشہ رہے ہیں، ایک موسیٰ والا، ایک فرعون والا، ایک ابراہیم والا، ایک نمرود والا، ایک عیسیٰ والا، ایک بہتے ہوئے یہودیوں والا، ایک محمد والا، ایک ابو جہل والا، ایک علی والا غریب شام والا، ایک حسن والا غریب شام والا، ایک حسین والا یزید والا. آج اگر پہچاننا ہو کون سا مذہب صحیح ہے تو امام سے بتائیے، دہشت گردی والا مذہب اسلام ہوگا یا امن پسندوں کا مذہب اسلام؟ تو امن کا لفظ پورے قرآن میں بھولیں گے تو نہیں، کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ. اور سن لیں، امامت، امام اور آئمہ 7 اور 5 12. 7 مرتبہ امام آیا، 5 مرتبہ امام کی جمع آئی آئمہ. امامت کا ذکر بھی قرآن میں 12 مرتبہ، 5 مرتبہ امامت 12، خلافت بھی 12. اولئک هم المفلحون، یہ ہے فلاح پانے والے. خدا کی قسم اولئک هم المفلحون بھی قرآن مجید میں 12 ہی مرتبہ آیا ہے. صبر کا لفظ 14 مرتبہ، عدل کا لفظ بھی 14 مرتبہ. ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ قرآن کا راستہ 5 12 14 والا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 5 مرتبہ آیا لفظ امن. تیسرا امتیاز چل رہا ہے، امن یعنی پیس. یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ہر دور کی ضرورت ہے. آدم کے دور سے فساد چلا کہ آدم کے سگے بیٹے نے سگے بیٹے کو قتل کر دیا، اور امام مہدی کے قتل تک سلام اللہ علیہ یہ فساد چل رہا ہے. یہ دنیا مرکز فساد ہے. تبھی ہمارے لیے امن چاہیے، امن. تو امن کے لیے بھی ہر نبی، ہر انفیلیبل، ہر معصوم، ہر رسول، ہر اولو العزم، ہر صاحب شریعت، ہر امام، ہر ولی، ہر وسیع دوڑ دھوپ کرتا رہا کہ امن ہو جائے. عجیب بات یہ ہے کہ امن کے لیے 1,24,000 انبیاء، 13 معصوم، 14ویں مریم، یہ سارے امن کے پروموٹر رہے. مگر کائنات میں اگر کوئی شہزادہ امن ہے تو فاطمہ کا بیٹا امام حسن مجتبی. امن ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کیپٹل آف پیس، خاندان حسن مجتبی. تمام انبیاء و مرسلین و ائمے معصومین حتی مریم و فاطمه آمدن که دنیا را عالم را امن یاد بدهند، اما شاهزاده امن ما سوای فرزند علی و بطول حسن کسی نگذاشته. اگر دنیا امن میخواد از حسن بگیرد. کتنے ہو گئے؟ 3 یا 4؟ 3 ہو گئے. 3 دیکھیں ذرا، آپ تو دکان چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا چوتھا پڑھیں. یہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، چوتھا پڑھیں. اب چوتھا آ گیا. نہیں تو آپ ایک بیٹھے ہیں، ان کا تو حساب سب سے اچھا ہے.
تو اب گنتے ہیں ذرا. نمبر 4 چوتھا امتیاز امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ گرینری، سبزی، ہریالی کس کی علامت ہے؟ شاباش، یہ پروگریس کی ہریالی. یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہمیں مسلمانوں کی کوئی چیز پسند نہ بھی ہو تو ان کے فلیگ کی ہریالی ہمیں پسند ہے. ہلالی پرچم جو آپ کہتے ہیں نا، ہلالی پرچم، یہ گرینری دلیل ہے پروگریس کی. آدمی جو آؤٹنگ پہ جاتا ہے تو چٹیل میدان میں نہیں جاتا، گرینری میں جاتا ہے. ویدر میں سے انسان پسند کرتا ہے پہاڑ کو، خزاں کو نہیں. جب پتے جھڑ رہے ہوں تو مریض بھی پسند نہیں کرتا، چاہتے ہریالی ہو. ہریالی، گرینری، سبزی، یہ پروگریس کی، ترقی کی دلیل ہے. اسلام کی ترقی کی دلیل بھی ہریالی ہے. سبحان اللہ، جس ہریالی نے مذاہب میں سے اسلام کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کیا، اس کی نسبت بھی حسن مجتبی سے ہے. سبز کبا، نہ کوئی نبی گزرا، نہ کوئی امام گزرا، نہ کوئی ولی. چار ہو گئے نا اب تک، شاباش. پانچواں، چار ہو گئے. پانچواں امتیاز امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کا یہ کہ جنراسٹی، میں چوتھا عرض کر دوں فارسی زبانوں کی خدمت میں، ان سبزی، ان رنگ سبز کہ ہمیں شما قمیصی کی پوشیدی، این رنگ سبز سمبل است برای ترقی، پیش رفتن. حتی در اقوام متحده میگن، بین الملل میگن که ما این سبزی پرچم مسلمون ها را خیلی دوست داریم. شما وقتی بیرون میری میخوای سبز باشه، خانه شما بیرونش سبز باشه. این سبزی دلیل پیش رفته، اونی که ممتاز میکند اسلام را و مسلمون ها را از ادیان عالم، این سبزی و رنگ قباء حسن مجتبی سبز بوده. نه هیچ نبی قباء سبز داشت، نه هیچ امام، فقط فرزند بتول حسن مجتبی. چار ہو گئے. اب آج ڈبل جاب کر رہا ہوں میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں آج میں انشاءاللہ، کیونکہ دو کا تذکرہ ہے حضور پاک اور امام حسن مجتبی. آج اس میری خدمت کو قبول فرمائیں. شاباش، بلکہ 3 لینگویج سے. اب کوئی عرب ہوتے تو میں عربی میں بھی آ سکتا، ابھی تو ہے نہیں آج. ایسے تو امداد بھائی جانتے ہیں رمضان میں جب عرب ہوتے ہیں تو 4 لینگویجز چل رہی ہوتی ہے. چومکھی لڑائی اسی کو کہتے ہیں. آئیے جناب، 5واں امتیاز جنراسٹی، سخاوت، یہ شیوہ پیغمبری ہے. اللہ فرماتا ہے ما بعث اللہ، اللہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبی الا سخیہ. کوئی نبی بخیل نہیں آیا، کوئی امام بخیل نہیں. آپ سے بھی عرض کروں گا، مسجد کو دیتے وقت آپ ہاتھ نہ کھینچیں. امام کے جملے ہیں. امام کے بعد جب کوئی آتا امام کے دربار میں، امام خازن سے کہتے خزانے میں کتنا پڑا ہے؟ تو کہا جاتا سرکار خزانے میں 10,000 ہے. سائل نے کتنا مانگا ہے؟ 10,000. امام کہتے پورا 10 دے دو. خازن کہتا کل کے لیے تو کچھ رکھ لے. امسک یدک یدنا رسول اللہ ماذا یکون غدا، کل کے لیے تو تھوڑا رکھ لیا کرے. آپ فرماتے کل وہ جو ہے جس نے آج دیا تھا
اور امام کا عجب جملہ ہے، امام احسن کہتے ہیں مام سے کو یدی حتی لا یمسکو یدا، میں اپنا ہاتھ اس لیے نہیں روکتا کہ کہیں وہ کریم رب اپنا ہاتھ نہ روک لے. مولا سلامت رکھے آپ. تو سخاوت، صدقہ دینا، راہ خدا میں دینا، خرچ کرنا، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، مومن بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا، ہیلپنگ نیچر ہونا، مہمان نوازی، یہ سب شیوے ہیں پیغمبر و امام کی. یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی ہے، شناخت ہے مسلمانوں کی کہ وہ بخیل نہ ہو، وہ سخی ہو. تو مہمان نوازی خاصہ ہے پیغمبر و امام اولیاء اللہ ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ کو مہمان نوازی اتنی پسند ہے، اس نے کہا بندے تو کرتے رہیں گے، میں خالق بھی زمانن اور مکانن اوکیشنل 2 مرتبہ میزبان بن جاؤ، ایک رمضان میں، ایک موسم حج. اللہ بھی میزبان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو مہمان کی اتنی قدر ہے. تو مہمان کے لیے بچھاتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں سفرہ. سفرہ پان کو دسترخوان لگا دیجیے، یا آپ یہاں ٹیبل آپ کہہ لیجیے، ڈائننگ ٹیبل لگا دیں، ڈائننگ شیٹ لگا دیں. ڈائننگ شیٹ جیسے آج کل پورٹیبل چیزیں آ رہی ہیں. میں پہلی مرتبہ جب امریکہ آیا تو پہلی مرتبہ زندگی میں کاغذی پلیٹ میں نیاز کھانے کا موقع ملا. تو صدر صاحب نے مجھ سے پوچھا حضور امریکہ میں کاغذی پلیٹ میں نیاز کو کیسے پایا؟ میں نے کہا جیسے خواب میں کھا رہا. سلمان کی ضرور ملازہ فرما رہے ہیں. تو مہمان نوازی آپ بھی کیجئے گا. ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں کرتے، پوری عمر گزر گئی. ڈراپ کر دیا لنچ، کروں گا تو مہمان کے ساتھ. عجیب، یہی خاصہ ہمارے ائمہ کا رہا، نبی کریم کا. تو ایک بات آئی طے ہو گئی، 5واں امتیاز، کہ ہر نبی و امام، ہر مخلص، ہر نیک انسان، ہر سخی، خواہ وہ حاتم طائی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ہیلپنگ نیچر کی خواہش ہے کہ سفرہ پان ہوتا رہے، سفرہ بچتا رہے، مہمان نوازی ہوتی رہے. مگر آدم سے لے کے مہدی تک، ازل سے لے کے ابد تک، روز اول سے لے کے قیامت تک، اگر دسترخوان ہے تو صرف امام حسن مصطفیٰ کا. میمون نوازی، پذیرفتن مہمان، تواضع مہمان شیوه پیغمبر و امام است. همه ما میخواهیم سخی باشیم و سفره ما همیشه پهن باشه، چون مهمان که میاد مصیبت ها را میبره، رزق را میآورد. اما در دنیا هیچ نبی، هیچ امام سفره ندارد. اونچه که معروف است سفره امام حسن مجتبی. چھٹا امتیاز، تھک تو نہیں گئے؟ چھٹا امتیاز امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ کوثر کی، انا آتینا کل کوثر، وہ کوثر کا پانی نہیں، اس کے مالک تو ان کے بابا ہیں. یہ کوثر کثرت اولاد، یعنی وجود مبارک فاطمہ
اور اولاد فاطمہ کو کہتے ہیں کوثر. یہ جو سادات کرام ہے یہ مصادیق کوثر ہے. ساتواں چھٹا شاباش. چھٹا امتیاز کوثر کی تھیوری کے پہلے پریکٹیکل کا نام ہے حسن مجتبیٰ. پہلی جو میل اولاد ہے جہاں سے نسل پیغمبر چل رہی ہے، یوں کہوں اہل بیت کے خاندان میں پہلی خوشی کا نام ہے وجود حسن. اللہ آپ کے گھروں کو خوش رکھے. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے. جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سلامت رکھے. مریضوں کو شفا دے. پہلی خوشی ہے حسن. سادات کی پہلی خوشی. یہ جملہ پلٹ دوں. ابن وائل، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، ابن عامر وغیرہ جنہوں نے تانا دیا تھا کہ اس کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، یہ مر جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا، اسلام دفن ہو جائے گا، ان سارے ابیوں کے تانے کا پہلا جواب ہے وجود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. ساتواں امتیاز یہ ہے، پہلے سمجھ لیجئے، اس چھٹے کو میں عرض کر دوں کہ ان سورہ کوثر کے نازل شو آغایون و خانمہ. سورہ کوثر یعنی وجود مبارک فاطمہ الزہرا و اولادش. این تیوری بود پریکٹیکل آمد به شکل حسن مجتبی. اون دشمنان پیغمبر که میگفتند که پیغمبر که میمیرد کی میاد تبلیغ دینش بکنه، طعنه‌ای که میزدن جواب طعنه اینها را آمد به شکل وجود امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ. اب کون سا نمبر آگے؟ شاباش. ساتواں. شاباش جعفر. ساتواں امتیاز سن لیجئے. پہلے ایک چیز ہوتی ہے حسب، ایک چیز ہوتی ہے نسب. حسب کہتے ہیں کوالیفیکیشن، کوالٹی، کریکٹرسٹک، صفت، سمبل، نشاندہی، ارننگ، انویسٹمنٹ. اس کو کہتے ہیں حسب. مثلا آپ شریف ہیں، یہ آپ کا حسب ہے. الفاطمہ اسلامک سینٹر والے سخی ہیں، یہ ان کا حسب ہے. ایک ہوتا ہے نسب، جن کی طرف سے مجلس ہے یہ سید وقار حسین موسوی کے فرزند ہے اور اوپر سے امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہے. یہ ان کا نسب ہے. تراب صاحب جعفری ہیں، جعفر صادق کی نسل سے ہیں. شاہ جی ہمارے بھی حسین جعفری یعنی امام صادق سے. یہ ہوتا ہے نسب. نسب یعنی ریلیشن، حسب یعنی صفت، کوالٹی، خوبی، وصف. جو انسان خود کمائے وہ حسب ہے، جو اللہ عطا کرے وہ نسب ہے. سمجھے نا؟ اللہ نے آپ کو سید بنایا، آپ نے تھوڑی چاہا تھا. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال الہی ہے، یہ آپ کے اجداد کا کمال. البتہ حسب میں کمال بشر. مثلا مثال دیتا ہوں، سید، حسب کے سید. ساتواں امتیاز، حسب کے سید 4 گزرے تھے امام حسن سے پہلے. سید الانبیاء والمرسلین ان کے نانا، سید الاولیاء والمسلمین ان کے بابا، سیدۃ النساء العالمین ان کی اماں، سید الملائکہ ان کے بابا کے شاگرد جبریل. یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ 4 گزرے نا، 4 گزرے سید. یہ سید کون تھے؟ حسن
نسب کے سید، نسب نہیں، حسب کے سید. مجھے عزت حسن کی قسم، کائنات میں پہلا حسبی نسبی سید ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ. نعرہ لگاتے ہیں. در ایران و افغانستان سادات را خیلی محترم می شمارن، خیلی احترام قائل برای اولاد پیغمبر. سید، اولین سید اولاد پیغمبر که از او نسل پیغمبر تا قیامت وجود دارد، ذات مقدس امام حسن مجتبی. آٹھواں امتیاز امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ غریب شام نے تھک کے گھبرا کے دستخط کر کے سفید کاغذ پہ امام کی طرف بھیجی کہ شرطیں آپ لکھ لیں، صلح میں کرتا ہوں. تو صلح کی آفر امام حسن کی طرف سے نہیں بلکہ ادھر سے، کیونکہ صلح ہے خیر. ابھی قرآن سے عرض کیا خیر کی نسبت ادھر والوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، اس لیے دوست دشمن کہتے ہیں صلح اصل. اس صلح اصل میں آٹھواں امتیاز یہ نکلے گا کہ صلح اصل میں ایک شرط رکھی میرے مولا نے کہ جو میرے بابا پر سب و شتم ہو رہا ہے قنوت میں یہ آج کے بعد بند ہو جائے گا اور بند ہو. اس سے جو گول اچیو کیا ہمارے امام نے، کبھی آپ غور کیجئے گا اس اینگل پہ کہ صفین میں ہزاروں افراد مارے گئے مگر سب و شتم نہ رک سکا. 84 جنگوں کے ہیرو علی کی تلواریں اور ذوالفقار سب و شتم نہ رکوا سکی. جو کام علی کی ذوالفقار نہ کر سکی وہ حسن کا قلم کر گیا. یہ آٹھواں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سب و شتم رکوا دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ تم اس دور تک تو قنوت پڑھتے تھے نا، یہ تم نے چھوڑا کب سے؟ سمجھے ذرا خدا رہا، اس وقت تک تو تم قنوت پڑھ رہے تھے نا، تو پھر تم نے قنوت چھوڑا کب ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ آٹھواں امتیاز. اب نواں امتیاز ہشتوں میں سبت اکبر این است کہ اون شخصی که نامش را نمیخوام بگویم، اونی که دشمن علی بود، امضا کرد و کاغذ سفید را پیش امام فرستاد و گفت شرائط را شما طی کن، شما بنویس از طرف من تمام شرائطی که شما بیگزاری قبول است. امام یه دونه شرطی که گذاشت که در قنوت که شما سب و شتم میکنی، فوش میدی پدر بزرگوار مرا، از امروز به بعد حق نخواهید داشت که فوش بدی. اونم فوش دادن را تمام کردن. امام ثابت کرد که قنوت تا اون زمان وجود داشت، بعداً از بین رفت. و هم امام ثابت کرد کاری که ذوالفقار و شمشیر پدر من نتوانست بکند، قلم من توانست بکند. کتنی ہو گئی؟ شاباش. اب نوی شاباش. اب نوی شرط آ رہی، نواں امتیاز، نوی خصوصیت امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی. جابر ابن عبداللہ انصاری، جانتے ہیں
یہ حدیث شریف ہے قصہ کے راوی معمر ترین صحابی رسول بعد از سلمان تو تھے 350 سال، اس کے بعد سلمان کے بعد یہ جنہوں نے 5 امام تک زیارت کی ہے، یعنی 7 معصوموں کا دور دیکھا ہے، 14 کل ہے، 50% معصومین کی خدمت میں شرف یابی حاصل کی ہے جابر نے۔ کیا مقام ہے جابر ایک روز مدینہ کی مسجد سے نکلے، سامنے امام حسن آ رہے تھے، کہتے فرزند رسول ذرا معراج جد کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ اب یہ جابر کے جملے، میں نے امام سے کہا رسول کے معراج کے بارے میں بتائے، فقد وقع فی الہوا وغاب فی السماء وقام ثلاثا ونزل ثلاث۔ ادھر میں نے کہا معراج سنائیے، امام ہوا میں اڑے، پھر آسمانوں میں غائب ہو گئے، چشمے زدر میں واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، جب 3 مرتبہ آ چکے فوجدتہ فی السکینۃ والوقار، میں نے دیکھا کہ پیشانی پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں، سکون سے گئے ہیں، وقار سے واپس آئے۔ امام نے ثابت کر دیا تم نے 3 پوچھی تھی، ہمارے جد کی 1 معراج کی، ہم 3 کر کے آ گئے، اب یقین آیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سوال میکنه از امام حسن، ای امام یک مقدار تفصیلات برای معراج پدر بزرگوار تو پیغمبر بگو. و جابر میگه که امام حسن پرید 3 بار رفت تو آسمان ها و از تو آسمان ها غائب شد. بعد از 3مین بار که آمد من دیدم خیلی مداومه، خیلی خوبه، وقار دارد، پر سکونه. من گفتم فرزند رسول با این تندی و زودی رفتی و برگشتی؟ گفت شما 1 معراج را پرسیدی، ما 3 تا تمام کردیم و به شما ثابت کردیم که چطور جد ما به سوی معراج. 10واں امتیاز، ٹھیک ہے نا، 10واں امتیاز. صحابہ کرام کا ایک گروپ کھڑا تھا، بہت سارے لوگ، ایک پورا گروپ آف کمپینینز آف پرافٹ، یہ کھڑے تھے مسجد کے باہر. کہتے ہیں فرزند رسول یا ابن رسول اللہ ارنا آیتم من السماء، آپ کے جد رسول ہمیں آسمانی معجزے دکھاتے تھے. یاد ہے نا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، سورج پلٹ آیا تھا، ستارہ اتر آیا تھا، بادل سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، جب چاہتے بارش آ جاتی. آپ کے جب آسمانی معجزے دکھاتے تھے. آج ہمارا دل چاہتا ہے آپ بھی ہمیں آسمانی معجزہ دکھائیں. میں سلام کرتا ہوں ان صحابہ کرام کو جنہیں اتنا یقین تھا کہ ہم زمینی معجزہ نہیں دکھا سکتے اور یہ آسمانی معجزہ دکھا سکتے. آپ ہمیں آسمانی معجزہ دکھائیں. فَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، امام نے اشارہ کیا آسمانوں کی طرف. فُتِحَتِ الْأَبْوَابُ، اللہ نے امام حسن کی انگلی کے ایک اشارے سے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دی. آج کی مجلس میں عقیدت سے آنے والوں، جو امام اپنی انگلی کے اشارے سے 7 آسمان کھول سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا مقدر نہیں کھول سکتا. ذرا مانگے تو صحیح امام سے. آج امام سے مانگے کس طرح امام کھولتے ہیں. 7 کے 7 آسمان کھل گئے اور ہم نے مدینہ سے دیکھا 7 آسمانوں کو. عجیب امتیاز ہے. کسی امام نے 7 آسمان نہیں دکھائے کسی صحابی کو.
توجہ رہے، کیا کہنا؟ سبز قبا امام کا، امام نے سارے آسمان دکھائے، اور فنزل نور من السماوات واحاط بدور المدینہ. ابھی امام کی انگلی نیچے نہیں آئی تھی کہ ساتوں آسمانوں کا نور امڑ کر آ گیا مدینے میں، اور سارے مدینے کو نور نے گھیر لیا. دنیا نہیں مانتی کہ ان کے جد نور ہے، یہ اپنی انگلی کے اشارے سے جب چاہے نور منگوا لے. سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. سارے کے سارے مدینے کو گھیر لیا. ہم نے جو تعجب کیا، فرمایا تعجب نہ کرو، نحن الاولون ونحن الاخرون ونحن العامرون. ہم اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں، ہم اللہ کا امر زمین پہ دکھانے والے ولی الامر ہیں. سبحان اللہ. امر اللہ کا دکھاتے ہم ہیں. اولنا مثل آخرنا وآخرنا مثل اولنا. اور پھر جملہ یہ عظیم ہے، سن لیا ساری زندگی دعا دیں گے. اس ریسرچ پر کو فرماتے ہیں تعجب نہ کرنا، ننظر الروحانی ونتنظر من نور اللہ. جتنے فرشتے نور لے کے پھرتے ہیں یہ ہمارا دیا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے لیتے ہیں. ہم اللہ سے لیتے جاتے ہیں، فرشتوں کو دیتے جاتے ہیں. اللہ پورا اس کا نعرہ بھی لگاتے ہیں نا. وَنَتَرَفَّهُ بِرُوحِنَا. ہمیں خالق نہ سمجھنا، ہمیں خدا نہ سمجھنا. سبحان اللہ. اہل بیت آئے ہیں خدا کو منوانے کے لیے. انہوں نے خدا کی قسم خود کو کبھی نہیں منوایا. اہل بیت کا عجیب طریقہ رہا، انہوں نے خود کو کبھی نہیں منوایا، انہوں نے ہمیشہ خدا کو منوایا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ بھی کہتا ہے تم نے ساری زندگی مجھے منوایا، جب تک کائنات ہے میں تمہیں منواتا رہا. ہم اللہ کی روح سے، اللہ ہمارے اندر روح بھیجتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ معجزے دکھاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ دہمین امتیاز سبت اکبر اینس کہ اصحاب مدن، اصحاب پیغمبر گفتن فرزند رسول، پدر بزرگ شما، جد شما مارا معجزہ های آسمانی نشان میداد. آیا میشه شما هم یه معجزه امروز نشانمون بدید؟ امام اشاره انگشت را به سوی آسمان میکنه و 7 آسمان شکافته میشوند، باز میشوند. درهای آسمان های 7گانه باز میشه و نوری از آسمان ها نازل میشه و دور مدینه را میگیرد و امام میگوید تعجب نکنید، نوری که فرشتگان دارند اینها را ما میدیم و ما را خدا میدهد. خدا امر میکنه و به دست ما معجزه صورت میگیرد. اب آ جائیے کیا بس 2 اور ہیں. تھک تو نہیں ہے؟ تھک گئے تو اگلے سال کے لیے چھوڑ دیں. 59 منٹ ہو گئے ٹوٹل. تو ہمارے صدر محترم نے جو ٹائم دیا ہے اس کے مطابق ابھی 20 منٹ اور ہیں. 10 منٹ میں ختم کر لوں گا. 2 امتیاز اور 10 منٹ مسائل پر. اللہ سلامت رکھے آپ کو. 11واں امتیاز، 11واں امتیاز ہے بلاغت حسن. آپ نے نہج البلاغہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے. اس کا نام ہے نہج البلاغہ کا اخت القرآن، قرآن کی بہن. جی ہاں، یہ لقب ہے اس کا. نہج البلاغہ کا لقب ہے اخت القرآن، قرآن کی بہن.
جو میں بلاغت امام حسن کی بیان کر رہا ہوں، میں کہوں گا بلاغت علی اور بلاغت حسن ٹوئنز ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ہمیشہ بلاغت علی سنی ہے، آج بلاغت حسن بھی سنی. 11واں امتیاز. حاکم شام نے ہمارے امام کو بلوایا، کہا کہ آپ آئیں ہم سے بحث کریں. دربار ہے غریب شام کا. امام چلے گئے. امام نے جا کے فضائل پڑھے علی مرتضیٰ کے. تو ہم نے سمجھا ہے، سیکھا ہے امام حسن سے کہ دربار کسی کا بھی ہو فضائل علی کے ہو، ملک کسی کا ہو فضائل علی کے ہو. سبحان اللہ. ہم کر رہے ہیں نا. تو امام چلے گئے. امام نے جا کر 4 پیراگراف پڑھے. جلدی جلدی چاروں پڑھے. جب کہا غریب شام نے آپ اپنا تعارف کرائے، امام نے اپنا پہلا تعارف کرایا. نحنو حزب اللہ الغالبون وعترة رسولہ الاقربون وآل بیت نبیہ الطیبون ونحن أحد الثقلین الذي جعلنا رسول اللہ ثانیہ کتاب اللہ عز وجل فیہ تفصیل کل شیء لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من عزیز حکیم. یہ پہلا پیراگراف کہ ہمارا شجرہ پوچھتے ہو تو سنو کہ ہم کون ہیں. ہم اللہ کی وہ پارٹی ہے کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی شکست نہیں کھاتے. ہم اللہ کے رسول کی اطاعت ہے جو سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے. ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے قریب رجس آ نہیں سکتا، طیب و طاہر ہے. جو 2 وزنی چیزیں نبی چھوڑ کے گئے ان میں سے ایک ہم ہے. اور ہمارے بارے میں ہی رسول نے کہا تھا قرآن ہٹا دو میرے اہل بیت کو نام اٹھا دو، فرق نہیں پڑے گا. وہ قرآن ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. جس طرح قرآن میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے، ہمارے سینے میں بھی کائنات کا علم ہے. جس طرح قرآن کو باطل شکست نہیں دے سکتا، ہمیں بھی باطل شکست نہیں دے سکتا. جس طرح قرآن عزیز و حکیم خدا کا نازل کرتا ہے، ہم بھی اسی کے ارسال کرتا ہے. امام نے دوسرا پیراگراف شروع کیا. فرماتے نحنو ذریت آدم و اسرت نوح و صفت ابراہیم. نحنو ذریت آدم و اسرت نوح و صفت ابراہیم و سلالت اسماعیل و آل محمد. ہمارا شجرہ پوچھتے ہو تو سنو، ہم اولاد آدم ہیں. ہم ابو البشر ثانی کی نشانی ہے. ہم ابراہیم کے خاندان کے سارے مصطفیٰ ہیں. ہم نسل اسماعیل ہیں اور ہم آل محمد ہیں. وَالشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ الْمُبَارَكَةُ. تم نے پوچھا کہ میں شجرہ بتاؤں، میرے شجرے کا اعلان تو قرآن کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے میرا شجرہ پاک ہے، میرا شجرہ بابرکت ہے، پربرکت ہے میرا شجرہ. اور میرے شجرے کے بارے میں اگر تم پوچھتے ہو، لا شرقیت ولا غربیت، میرے شجرے میں نہ کوئی مشرک گزرا، نہ کوئی کافر گزرا، نہ میرے خاندان میں کوئی یہودی رہا، نہ کوئی نصرانی رہا. میرا شجرہ ایسا ہے اصل النبی و فرع علی. میرے شجرے کے درخت کی جڑ کا نام ہے محمد، شاخ کا نام ہے علی. اور
تیسرا پیراگراف، تھک تو نہیں گئے؟ دو پڑھ دوں؟ تیسرا پیراگراف سرکار نے کہا نحنو زین الجنان و حجج الرحمن، ہم جنتوں کی زینتیں ہیں، رحمان کی دلیلیں ہیں۔ آج ذرا الفاطمہ اسلامک سینٹر البری میں میرا جملہ یاد کر لیں، ملٹی کلچرل سوسائٹی، اللہ دعویٰ ہے۔ سائنسدان ایک تھیوری دیتا ہے، پھر اس کو پروف کرنے کے لیے پریکٹیکل دیتا ہے۔ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس کی آگے دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرمائے اللہ دعویٰ ہے، دلیل ہمارے محمد ہے۔ اللہ اللہ دعویٰ، ہم دلیل ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس جھوٹے خاندان کے آباء و اجداد کی تعریف شروع کر دی۔ امام فرماتے ہیں یفتخر ہؤلاء بالآباء والاجداد، کیا یہ لوگ اس کے جھوٹے خاندان کے آباء و اجداد کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ انا ابن الامجاد ورزیل ثوات العصمت والسداد، اس کے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں گزرا، میرے خاندان میں کوئی کافر نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ میری ساری آغوشیں پاک تھی، میرے سارے اسلاف پاک تھے۔ پھر فرماتے ہیں لو شئت لجعلت العراق شاما و شام عراقا، میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ یہ اب ایک تھیوری آ رہی ہے، اب جلدی دیکھ لیں گے کہ عراق اور شام کو ایک ملک بنا دیا جائے۔ کیا کہنا ہے امام کا؟ کب امام کہہ کے گئے میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں؟ میں نے جیالوجی میں پڑھا تھا کالج میں، جیالوجی میں، ہاں، کہ یہ پلیٹس ہوتی ہیں، پلیٹس۔ جب زلزلہ آتا ہے ایک پلیٹ ادھر کر دی جاتی ہے، ایک پلیٹ زمین کی ادھر کی جاتی ہے، جس کو قرآن نے طبق کہا ہے، طبق۔ امام یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ طبق، یہ پلیٹس ہمارے ہاتھ کا ہی تو کھیل ہے، چاہے تو شام کو ادھر عراق کر دے، چاہے تو عراق کو شام دے۔ اللہ، میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، والرجل امرأۃ والمرأۃ رجلا، چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ فقام رجل من الحصار، ایک گستاخ کھڑا ہوا مجمع میں سے، اس نے کہا یا ابن ابی تراب دعویٰ کا عظیمہ، بڑا اونچا دعویٰ تو نے کر دیا۔ من یقدر علی ذالک، کس میں مجال ہے مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے؟ انما امرہ کو نہیں جانتا نا، انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول کن لہو کن فیکون۔ یہ ولی الامر ہے، فرماتے ہیں ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے۔ اس نے کہا کس میں یہ مجال ہے؟ نظر الیہ الامام شزرا، امام نے اس کی طرف غصے کی نگاہ کی اور ایک جملہ کہا اما تستحی ان تقومی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آئی عورت ہو کر مجمع افراد میں چلی آئی، مردوں میں چلی آئی؟ تقریر تمام ہوئی، چوتھا پیراگراف چھوڑتا آ رہا ہوں بیچ میں سے، آخری جملہ التماس ہے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق دے امام حسن کی سیرت پر چل کے صلح، امن، رواداری، محبت، اخوت کو پیدا کرے اور امام کے سفیر بنے۔ امن کا فارمولہ امام سے آگے بڑھے گا۔ داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جنگی، ہر دور کے دہشت گرد کو اگر شکست دینی ہے تو میں یونائٹڈ نیشن سے بھی کہہ رہا ہوں، وائٹ ہاؤس سے بھی کہہ رہا ہوں، برطانیہ سے بھی کہہ رہا ہوں، ویسٹ ایسٹ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو امن کا فارمولہ غریب شام سے نہیں ملے گا۔ امن چاہیے تو فاطمہ کے بیٹے امام حسن کے فارمولے دیں۔ امام نے آخری پیراگراف کہا، لگتا یہ ہے کہ وہ گھبرا گیا، وہ گھبرا گیا۔
آپ کیوں گھبرائیں گے؟ وہ گھبرا گئے کہ اگر اس نے عورت کو مرد کر دیا، مرد کو عورت کر دیا تو ہوگا کیا؟ شام کو عراق کر دیا تو عراق میں بھی ان کی کثرت ہے، میرے اقتدار کا کیا ہوگا؟ اس کو اپنے سر کی پڑ گئی کہ اگر یہ تخت اٹھ کے عراق چلا گیا اور مولا علی والوں کا شام میں آ گیا تو ہوگا کیا؟ اسے کہا بس ٹائم ختم ہو گیا، میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، 5 جملے کہے اور اسٹیج چھوڑ دے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے 5 جملے سنو، بس یہ آخری جملے ہیں، 11واں امتیاز ختم ہو رہا ہے، 5 جملے سنو، 5 جملے۔ ان العرش سریری، ان العرش سریری، سریر کہتے ہیں تخت خواب کو، فارسی والے کہتے ہیں رخت خواب، مجھے کی میخابن اور سریر بھی کوئی۔ امام فرما رہے ان العرش سریری، میرا تعارف پوچھتے ہو نا تو میں جب تھک جاتا ہوں دنیا سے آرام کرنے اپنے تخت پر عرش پہ چلا جاتا ہوں، سمجھے خدا را، اللہ اکبر۔ ان العرش سریری وآمد ضمیری وعلیشن امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری۔ عرش میری آرام گاہ ہے، میرا نانا محمد احمد میرا ضمیر و خبیر ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ میرا امیر ہے، میرا بھائی حسین شہید کربلا میرا وزیر ہے، اور سید الملائکہ جبریل میرے در کا فقیر ہے۔ اور آج ہم نے 2 پرسے دینے ہیں، بلکہ 3۔ پہلا پرسہ نبی کریم، نبی کریم فاطمہ الزہرا کے زانوں پہ سر تھا رسول کا، نیم غشی کے عالم میں تھے نبی کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اے اہل بیت نبی، میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، مل نہیں سکتی۔ جب اس نے اصرار کیا تو بی بی رو پڑی، گرم گرم آنسو نبی کے چہرے پہ پڑے۔ نبی بیدار ہوئے، پوچھتے ہیں ماذا یبکی کہ یا فاطمہ، یا نور عینی، یا برد فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی ٹھنڈک، کس نے رلایا؟ بابا کوئی باہر بار بار ملاقات کا وقت مانگتا ہے، میں بتا رہی ہوں کہ میرے بابا علی ہے، وہ ہٹتا نہیں، میرے آنسو رکتے۔ اب تک تو بی بی کہتی میں رو رہی تھی، میرے بابا کہتے ہیں بیٹی یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، بہن کو بھائی سے، والدین کو اولاد سے، یہ ملک الموت ہے، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے فاطمہ، کہ وہ رک گیا۔ میں نے دیکھا میرے بابا رونے لگے، میں نے کہا بابا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے بابا نے کہا فاطمہ مجھے ایک وقت رلا رہا ہے، آج تیرے دروازے کی عظمت کی وجہ سے موت کا فرشتہ رک گیا، کل اسی دروازے پہ جلتی لکڑیاں ہوں گی، دروازہ جلایا جائے گا، دھکا مار کے تمہارے شکم پہ پھینکا جائے گا، تمہارا محسن شہید ہوگا، تمہارا پہلو زخمی ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہم جو یہ مجالس بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، تابوت بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں، اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ بی بی فاطمہ کی حسرت تھی، میرے باپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ ہوتے، 18 لوگ تھے کل فاطمہ کے بابا کے جنازے، تبھی تو فاطمہ کی حسرت رہی، کاش میرے بابا کا جنازہ دھوم سے پڑھا جاتا۔ وہ حسرت پوری کرنے آج ہم یہ مجلس منعقد کرنے آئے ہیں۔ اور عزیزوں، دوسری مصیبت حسن مجتبیٰ جو زہر ہلال میرے امام کو دیا گیا، اگر وہ
دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جاتی ہیں. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے حسن مصطفیٰ کے باہر آئے. ام فرما سے کہتے ہیں ام فرما ذرا قاسم کو میرے سینے پہ سلا دے. بچہ ہمک کے بار بار زمین پہ گر جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے مولا پہلے تو بچہ کبھی آپ کا سینہ نہیں چھوڑتا تھا اور آج بچہ آپ کے سینے پر ٹکتا نہیں, کبھی بھی میرے سینے میں زہر نے آگ لگا دی. جزاک اللہ. کہا قاسم کو بھیج دے, میری بہنوں کو خبر کر دے کہ میرا وقت آخر. میں فرما نے کہا قاسم بہت چھوٹا ہے مولا, کیسے سمجھائے گا پھوپھیوں کو. امام کہتے ہیں میں اس کا حلیہ ایسا بنا دوں گا میری بہنیں سمجھ جائیں گی یہ یتیم ہونے والا. سر کے بال بکھیر دیے, تھوڑی سی خاک قاسم کے سر میں ڈال دی اور گریبان کے بٹن کھول دیے. عرب کے ملک میں یہ نشانی تھی جس کا گریبان چاک ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے یتیم ہے. قاسم کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا. ایک مرتبہ حسن نے چاک کیا کہ میری بہنیں سمجھ جائیں میں مرنے والا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں چاک کیا کہ شاید یتیم سے بچ کے فوج رحم کرے اور میرے یتیم بھتیجے پہ حملہ نہ کرے. اجرکم علی اللہ. زینب عالیہ آئیں, جیسے ہی آتا ہوا دیکھا امام حسن نے کہا مادر قاسم برہن احسان کو قطعہا یہ جگر مرا پنہان کو. قاسم کی ماں مجھ پہ احسان کر, یہ میرے جگر کے ٹکڑوں والا تشت چھپا دے. بی بی چھپانا چاہتی تھی کہ زینب نے دیکھے. اتنے میں زینب پہنچ گئی, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ام فرما کے کہا بھابی یہ تشت نہ چھپا, بابا کی پٹیاں باندھ کے اماں کے پہلو کی تیمارداری کر کے زینب آتی ہو گئی. 12واں امتیاز اس مسموم امام کا یہ ہے, کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ جو قبرستان سے واپس آیا اور ایسے واپس نہیں آیا. کائنات میں کوئی جنازہ نہیں کہ مرنے کے بعد کسی نے تیر مارے ہو. اللہ اکبر. آپ یہ تابوت نکالتے ہیں نا تو اس کی دیواریں ہوتی ہیں لکڑی کی. اس زمانے میں رواج تابوت کا نہ تھا, سریر کا رواج تھا. رخت خواب میاں مردن برائے جنازہ, جنازوں کو چارپائی پہ رکھتے تھے, تخت پہ. ارمان تو یہی ہے جو تیر لگتا اگر تابوت ہوتا تو کچھ لکڑی میں اثر ہوتا, کچھ غریب کے بدن پہ جاتا. جو تیر لگتا تھا وہ فاطمہ کے جگر پہ لگتا تھا, وہ حسن کے تنی نازنین پہ لگتا تھا. اور آخری جملہ التماس دعا. اللہ بانی مجلس کو, ان کی بیگم صاحبہ کو, بچوں کو زندہ و سلامت رکھے. ان کے جو عباس کی والدہ کو اللہ صحت دے, راحلہ کی والدہ اور والد کو اللہ تعالیٰ صحت کلی دے, رفت مہدی علی خان کو, اور اللہ عباس کے والد سید وقار حسین موسی کو امام حسن کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے. جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں آئے ہیں اللہ سب کو بامراد الفاطمہ سنٹر سے پڑھائے. مجلس مقبول ہے, بس 2 جملوں کی اور زحمت ہے. اور وہ جملے بانی مجلس نے کہا ہمیں ذرا صغیر اصغر کے 2 جملے سنا دیں. علی اصغر کو جو تیر لگا وہ علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. 3 نوکوں والا تیر تھا, ایک سر میں لگی, ایک کان میں لگی, ایک گلے میں لگی. تیر گلے سے آدھا نکلا اور مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. راوی نے لکھا جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے, اصغر کا گلا حسین کا بازو ایک ہو گئے. بڑی کوشش کی غریب نے, وہ تیر نہ نکلا. بالآخر حسین اصغر کو لائے, حصے کی بہن اصغر کی غش کھا کے گر گئی تھی. جب بھائی پانی کے لیے گئے تھے حسین بن علی نے اس مقصد کے لیے کہ کوئی بی بی دیکھ کے مر نہ جائے,
اصغر کے گلے پہ اپنی آبا ڈال دی. غش بچی کا اس وقت ٹوٹا جب شور بپا ہوا خیمے میں. بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے آبا کا دامن آبا پکڑ کے کہا اسو کی آخی کیا میرے بھائی پانی پیا ہے؟ حسین جواب نہ دے سکے. حسین نے اصغر کے گلے سے اپنی آبا کا دامن ہٹا دیا. جیسے چھنا ہوا گلا دیکھا سکینہ نے دونوں آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اپنی ماں کے خیمے کی طرف دوڑی. اماں ذرا جلدی آ. جب رباب آئی امام حسین نے کہا رباب تمہارا بڑا احسان ہے, میرے نانا کا دین بچ گیا, ایک احسان اور کر دو, تم بچہ لے کے کھڑی ہو جاؤ, میں ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھود لوں. حسین نے قبر کھودی, اصغر کو قبر میں رکھا اور پاؤں سے لے کر گلے تک حسین نے گرم علی اصغر کے بدن پہ ڈالی. جب منہ پر ریت ڈالنے کا وقت آیا حسین جیسا صابر پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور آواز دی رباب اب تو جا تیرے بیٹے جانے. بی بی نے گرم ریت اٹھائی علی اصغر کے منہ پہ ڈالی. جب قبر بند ہو گئی بی بی میرے باپ نے رخ کیا روزہ رسول کا اور ایک ہی جملہ کہا نانا اب تو دین بچ گیا. ماتم